अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लाम और ईमान और मैं हूं आपका होस्ट सैयद उसामा बुखारी। नाज़रीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो दीन हयात, दीन निज़ाम और दीन इस्लाम हमें अता फरमाई, मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने का असलूब है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसमें ज़िंदगी के हर हवाले से हमारी रहनुमाई मौजूद है। आकली सलातो वस्सलाम पर जो कुरान करीम नाज़िल फरमाया, ये ऐसी किताब है जिसमें ज़िंदगी गुजारने के लिए हर तरह का मैं समझता हूँ रहनुमाई मौजूद है। अगर इसे यूज़र मैनुअल जिस तरह हमारे पास मौजूद होते हैं, अगर एक इंसानी ज़िंदगी जो है, मुसलमान की ज़िंदगी, उसका अगर मैनुअल करार दिया जाए तो यकीनन ये बात बेजा ना होगी कि यकीनन कुरान करीम जो है ये मुसलमान के लिए मैनुअल की हैसियत रखता है। हर किस्म की रहनुमाई इसमें मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डायरेक्ट जो है इंसान को मुखातिब किया है, उससे खिताब फरमाया है और उसकी ज़िंदगी के जितने मामलात हैं, इनफरादी हों, इज्तिमाई हों, माशी माशरती हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किस्म के मामले में इंसान की रहनुमाई फरमाता है और इस पर अमल करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में बार बार फरमाता है, अफ़ला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा अफ़ला याक़िलून अफ़ला ताक़िलून। मुख्तलिफ़ मुकामात पर अल्लाह फरमाते हैं क्यों इस पर गौर व फ़िक्र नहीं करते, क्यों तदब्बुर नहीं करते। हम कुरान पाक पढ़ते तो हैं, लेकिन नाज़रीन किराम बाद औक़ात ऐसा लगता है कि हम कुरान पाक को पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, बड़ा मैं समझता हूँ मर्तबा है, बड़ी फजीलत है, बड़ा मुकाम है कुरान करीम की तिलावत का। अगर इंसान करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज्र व सवाब अता फरमाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसका फ़हम, इसकी समझ बूझ, इसके मुतालिब को समझना और उस पर अमल करना, ये भी हम पर लाजम है। और मैं समझता हूँ इस हवाले से हमें कोताही पाई जाती है कि हम कुरान पाक की ताज़ीम बहुत करते हैं, करनी चाहिए, कुरान पाक का हक़ है, लेकिन कुरान पाक का एक हक़ ये भी है कुरान पाक पर अमल भी किया जाए, कुरान पाक के अहकामात पर। यकीनन ये बड़ा अहम मौजू है और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जो हमारे साथ मेहमान शख्सियात आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं, मैं उनका तारफ़ करवाता जाऊँ। यकीनन वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है दोनों शख्सियात। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। आप मेंबर हैं इस्लामियती कौंसिल हुकूमत पाकिस्तान के। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपने हमें वक़्त अनायत फरमाया, गाहे बगाहे हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं और अपने कीमती औक़ात में से और अपने कीमती मैं समझता हूँ कि अफ़कार से हमें नवाजते हैं। उनके साथ साथ हमारे साथ जो मौजूद हैं प्रोफेसर नूरीत फ़ातिमा साहिबा, आप इस्लामी स्कॉलर हैं, इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू करती हैं और आप भी इल्मी और फ़िक्री रहनुमाई से हमें मुस्तफ़ीद करती रहती हैं और नाज़रीन आपसे इस्तिफ़ादा करते रहते हैं। शायद आप गुफ्तगू का अगर बाकायदा आगाज़ करें और बात की जाए कुरान पाक पर अमल की और कुरान पाक के फ़हम की, तो कितना ज़रूरी है कि अगर हम, मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगियों में कुरान पाक, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए इसको हिदायत बना कर भेजा है और मैनुअल की हैसियत रखता है, तो आप क्या समझते हैं कुरान को इंसान मुसलमान जो है उसके लिए कितना ज़रूरी है कुरान पाक पर अमल करना, इसकी ताज़ीम के साथ साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन उसामा बुखारी साहब, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पर अमल करना मुसलमान पर, यानी उसका ईमान है कि हम पाबंद हैं, मुकल्लफ़ हैं और हमें अल्लाह ताला ने जो उसूल ज़िंदगी अता किए हैं कि तुमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी, वो सब कुछ अल्लाह ने ख़ुद कुरान पाक में बयान फरमाया। मा फ़र्रतना फ़िल किताब मिन शै, और कोई उसूल ज़िंदगी जिसमें कामयाबी है, जिसमें हमारी फ़लाह बहबूद है, उसको अल्लाह ने बिल्कुल नहीं छोड़ा, अल्लाह ताला तरक नहीं किया, सबको कुरान में बयान कर दिया जी। इसी अल्लाह पाक कुरान पाक के बिल्कुल आगाज़ में फरमाते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। सुभान अल्लाह। बस तकवा, अल्लाह की सच्ची ग़ुलामी का जज्बा, तकवा कहते हैं अल्लाह की ग़ुलामी को जी। अल्लाह की ग़ुलामी का सच्चा जज्बा पैदा करना मुसलमानों तुम्हारा काम है। और फिर क्या है, ये कुरान तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम किताब अल्लाह, ये सही इब्न हिब्बान में हदीस मौजूद है, मैं तुम में अल्लाह की किताब छोड़े जा रहा हूँ, वो हब्लुल्लाह, और ये अल्लाह की रस्सी का नाम है और ये ऐसी रस्सी है, तरफ़ू बिअयदीकुम व तरफ़ू बियदिल्लाह, इसका एक सिरा इस रस्सी का तुम्हारे हाथों में होता है और एक सिरा उसका अल्लाह के पास होता है। गोया जो बंदा कुरान का सहारा पकड़ लेता है, कुरान की रहनुमाई हासिल कर लेता है, वो अल्लाह की रहनुमाई में आ जाता है जी। क्योंकि कुरान पाक क्या है, ये खल्कुल्लाह नहीं है जी। इमाम हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में लोगों, ये हुकूमत से मार खाई इस बात पर, वो इस गलती का शिकार हो गए हुक्मरान कि ये खल्कुल्लाह अल्लाह की मखलूक है कुरान पाक। उन्होंने फरमाया तुम गलत हो, ये सिफ़त मिन सिफ़ातिल्लाह है,
یہ کلام اللہ ہے, یہ اللہ پاک کی صفات میں سے ایک صفت کا نام ہے. تو قرآن غیر اللہ نہیں ہے, قرآن من دون اللہ نہیں ہے. تو یہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کی کلام اور اللہ کی صفت ہے. تو جو قرآن پاک کا سہارا پکڑتا ہے اس کا معنی یہ ہے وہ گویا اللہ کا سہارا پکڑتا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا جو قرآن کو اپنا ہادی مان لیتے ہیں, آقا فرماتے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں تم میں اللہ کتاب اور اپنی سنت اس کو سمجھنے کے لیے اپنی سیرت چھوڑے جا رہا ہوں. اور صحیح مسلم میں فرمایا موطا امام مالک کی حدیث ہے, انی فرمایا انی تارک فیکم الثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ. اور آگے فرمایا میں اطراتی واہل بیتی, ایک الفاظ ہیں. فرمایا میں اللہ کی کتاب تمہیں دے کے جا رہا ہوں اور اپنے اہل بیت, چونکہ اہل بیت کا جو کردار اور اخلاق تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا رزلٹ تھا, وہ آپ کے اخلاق کا تسلسل تھا. تو فرمایا قرآن کو سمجھنے کے لیے میری سیرت سے استفادہ کرنا اور میرے اہل بیت اطہار کے جو کردار اخلاق اس سے استفادہ کرنا. تو یقیناً کتاب اللہ یہ ہادی ہے, یہ رہنما ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین. قرآن پاک یہ قوموں کو سر بلند کرتا ہے. بے شک جو قومیں قرآن کے اصولوں کو مانتی ہیں, اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتی ہیں, اور جس سے منہ پھیر لیتی ہے فرمایا وہ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یقیناً آج شاہ صاحب یہی وجہ ہے کہ اگر امت مسلمہ کو ہم دیکھتے ہیں پریشانیوں کا شکار ہے. یقیناً اسلام تو اپنی تعلیمات کے لحاظ سے ہمیشہ ہی غلبے پہ رہا, غالب رہا, اور یقیناً مسلمان ہیں جو اپنے عمل کی وجہ سے مغلوب ہو سکتے ہیں, لیکن اسلام تو ہمیشہ غالب رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک کی پڑھنے کے حوالے سے بڑی ترغیب دیکھیے, اقرأ القرآن, اقرأ القرآن, قرآن پاک کو پڑھو, قرآن پاک کو پڑھو. تو قرآن پاک کو پڑھنے کا مطلب کیا صرف یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ناظرہ قرآن پڑھ لیا ہم نے, یا ہم نے تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھ لیا تو صرف یہی ہم نے بڑا زندگی میں حق ادا کر دیا؟ مگر نہ دوسری اگر ڈگریز کی بات کی جائے تو ہم 18 سال 20 سال لگاتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو لیکن جو کلام اللہ ہے, جو اللہ کی کلام ہے, اللہ کی صفت ہے, اس کو پڑھنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بس زندگی کے 1-2 سال جو ہے نورانی قاعدہ پہلے پڑھ لیا جائے اور اس کے بعد قرآن پاک کو جو ہے نازل کے طور پہ پڑھ لیا جائے تو حق ادا ہو گیا. تو کیا یہ دین کا مقصود ہے یا کچھ اور ہے؟ بہت شکریہ اسامہ بخاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو میں اس شخص کو اپریشیٹ کروں گی آپ کی ٹیم میں سے جنہوں نے آج یہ موضوع رکھا, کیونکہ یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک ذی شعور طبقے کا ایک درد ہے جو آپ نے بیان کیا اپنے اس سوال کے اندر, کہ کیا یہ وہ کتاب تھی جس کو ماہر القادری نے اپنی نظم میں قرآن کی مظلومیت ثابت کرنے اور واضح کرنے کے لیے کہا تھا کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. کیا یہ صرف غلافوں میں بند کر کے اور بچیوں کو شادی کے وقت سر کے اوپر رکھ کے نیچے سے گزارنے والی کتاب تھی؟ کیا یہ وہ کتاب تھی کہ خرخرہ جب گلے میں آ جائے اور اس وقت میں اس کو کھول لیا جائے, یا جب کوئی میت ہو جائے تو تب اس کو ایصال ثواب کے لیے کھولا جائے, یا صرف ثواب کی نیت سے اس کی تلاوت کی جائے؟ اور جہاں تک تلاوت کی آپ نے بات کی ہے, انفارچونیٹلی بر صغیر میں رہتے ہوئے ہمارا جو عجمی لہجہ ہے اس کے اندر میں بطور قاریہ کے دیکھتی ہوں کہ جو تجوید کے قواعد اور ضوابط ہیں, ہم ابھی پہلا حق جو قرآن کا ہے نا تلاوت قرآن, ورتل القرآن ترتیلا, ابھی تو ہم وہاں پر بھی نہیں کھڑے. اور جو جس مقدار کے اندر تلاوت کی جانی چاہیے, ہر صبح کا آغاز جس تلاوت کلام مجید سے ہونا چاہیے, آنکھوں کو ٹھنڈک اور تراوت جس کے ذکر سے اور جس کا ملاحظہ کرنے سے دینی تھی, اور وہ جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن کو ترنم اور تغنم سے نہیں پڑھتا. تو ہم ابھی تک وہ ایبلے فیلے میں سیترے والے لہجے میں کھڑے ہیں, ابھی تک ہم اس لہجے کے اوپر بھی نہیں آئے جو 7 قرات کے لہجے معروف ہیں اور اسلام میں مقبول ہیں. اب آئیے اس سوال کی طرف جو آپ کر رہے ہیں کہ علامہ نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. مستشرقین نے ہماری کتاب کو اٹھایا, انہوں نے
جو قرآن کی عملی تصویر تھی، یعنی اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت محمدیہ. کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہمارے سامنے ہے. کسی نے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کیا استجابیہ لہجے میں کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اور ابن عربی اس کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کی عملی مجسم شکل کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو قرآن کی، جیسے شاہ صاحب بات کر رہے تھے کہ اگر اس کو کتابی شکل میں دیکھیں تو وہ ایک کتاب ہمارے سامنے اس 30 پاروں کی شکل میں ہے جو نصاب ہدایت، جو نصاب زندگی، جو ضوابط، جو اصول، قاعدے اور قوانین اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے ان 114 صورتوں میں ہمارے لیے اتارے. اور وہی بات جو آپ نے کی آج کی نوجوان نسل کے لیے کہ ہر انسان جو مشین بناتا ہے اس کے ساتھ وہ ایک مینول بناتا ہے. تو آج چھوٹے سے چھوٹا موبائل جو ہے اس کو چلانے کے لیے تو ہمیں مینول کی ضرورت ہے. آج ایک روبوٹ کو، ایک کمپیوٹر کو چلانے کے لیے مینول کی ضرورت ہے. لیکن کیا ایک انسان جو گوشت پوست کا بنا ہوا ہے، اس کی زندگی کے ابتدا سے لے کر اختتام تک، کیا اس کے لیے کوئی کتاب، کوئی ضابطہ، کوئی قانون نہیں چاہیے؟ لیکن قرآن تب تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک کہ حدیث پاک اور سیرت کو ساتھ نہ جوڑا جائے. اور قبلہ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب تک اہل بیت اطہار کی زندگیوں کو آئینہ بنا کر سامنے نہ رکھا جائے. اسامہ بھائی، مجھے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی کبھی بھی سمجھ نہ آتی اگر میں کربلا کو نہ پڑھتی، اگر میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل بیت کو، امہات المومنین کو، ان کی قربانیوں کو نہ پڑھتی. قرآن کی ایک ایک سطر کا فہم قرآن کا دوسرا حق ہے. تیسرا کیا ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے. اب اگر میں اقیم الصلاۃ کی بات کروں تو قرآن کے مفہوم میں اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ تو ملتی ہے، مگر اس کی جو اصل شرح ہے وہ حدیث اور سنت سے ہمیں ملتی ہے. پھر اس کے بعد اہل بیت اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں ملتی ہے. پھر اس کے بعد اس قرآن کو اپنی زندگی پر نافذ کرنا، تنفیذ کے بعد پھر اس کی ابلاغ کرنا، اس کی دعوت دینا، دوسروں کو اس پیغام میں شریک کرنا. اور جہاں جہاں مجھے، آپ کو، ہم سب کو اللہ نے قوت، اقتدار اور منصب دیا ہے، وہاں اس احکامات کی تنفیذ یہ قرآن کے جو ہے وہ حقوق ہے. تبھی علامہ فرماتے ہیں یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. بے شک بڑی خوبصورت بات آپ نے بات بیان فرمائی. علامہ اقبال نے واقعی صحیح فرمایا تھا کہ حقیقت میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں مومن جو ہے وہ قائم نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں ہے قرآن. جو یقیناً مومن جب قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے تو تب ہی اللہ رب العزت جو ہے اس کو ہدایت یافتہ شمار کرتے ہیں. اور ارشاد اب یہ فرمائیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ہے کہ اللہ رب العزت جب قاری قرآن کو قیامت والے دن بلائیں گے تو وہ جو قاری قرآن ہوگا اس کے والدین کو جو اللہ رب العزت بڑا اعزاز و اکرام سے نوازیں گے. اور ساتھ یہ فرمایا کہ وہ قرآن کا حافظ بھی ہوگا اور عمل کرنے والا بھی ہوگا. ساتھ یہ الفاظ بھی اس روایت میں ملتے ہیں ہمیں. تو جب خود اس کے والدین کو اتنا مقام عطا فرمایا جائے گا تو خود جو عمل کرنے والا ہوگا قرآن پاک پڑھ کر اس کو کیا مقام اللہ عطا فرمائے گا. تو یہ میرا خیال ہے یہ چیزیں دونوں آپس میں لازم ملزوم نہیں ہے. قرآن پڑھنا اور عمل کرنا یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہیں. بلا شبہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بڑے جلیل قدر اہل علم صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. جی. عبادلہ کے نام سے جو 4 صحابی مشہور تھے ان میں سے ایک یہ ہیں، عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں. جی. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے تو اس کا طریقہ کار یہ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تدریس تھی نا، تعلیم قرآن، اس کو اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. آپ معلم قرآن تھے، معلم کتاب تھے. تو فرماتے تعلیم آپ کیسے دیتے تھے؟ فرمایا 10 آیات کا سبق پڑھاتے تھے، 10 آیات کا ایک ٹائم میں، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ سکھاتے، اس کے آداب سکھاتے، پھر اس کے معانی، مطالب، مفاہیم، مضامین وہ واضح فرماتے، ہم وہ بھی یاد کرتے اور پھر ہم اس پر عمل کرتے. سبحان اللہ. عمل کرتے، پھر ہم اگلا سبق جا کر لیتے تھے. اس طرح 10 آیات کو پڑھنا صحیح انداز سے جو اس کے آداب ہیں، جیسے ابھی میری بہن فرما رہی تھی نا پروفیسر نوری صاحبہ، سب سے پہلے اللہ نے خود قرآن میں کیا فرمایا؟ لا یمس الا المطہرون. یہ قرآن کا پہلا ادب کہ قرآن پاک کو طہارت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، یعنی پاکیزہ حالت میں یہ قرآن پاک میں اللہ خود ادب سکھا رہا ہے. اور سنن دارمی کے اندر حدیث ہے
لا یمس القرآن الا طاہر، صرف طاہر جو مسلمان ہے نا، طہارت کی حالت میں، لباس پاکیزہ ہو، بدن پاکیزہ ہو، تو اس حالت میں قرآن کو چھونا چاہیے. یہ قرآن کا ادب ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب بھی قرآن پڑھو تو پہلے اعوذ باللہ پڑھو. امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، مجھے یہاں پہ یاد ہے، المحلہ ان کی بڑی مایہ ناز کتاب ہے، وہ قرآن پاک کی اس آیت کی وجہ سے قرآن پاک کے ادب کے اس قدر قائل تھے کہ وہ نماز کی 4 رکعتوں میں جب بھی بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا نا تو فرماتے پہلے اعوذ باللہ پڑھو. پوچھا گیا کس لیے کہ نماز بندے نے شروع کر لی، شروع میں پڑھ لی اعوذ باللہ. وہ کہتے اللہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی قرآن پڑھو، یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں، تو آپ اندازہ لگائیں اتنا ادب سکھایا گیا. اور پھر فرمایا کہ جب بھی پڑھو قرآن، جیسے ابھی انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، تو ترتیل کیسے تھی؟ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ آیتاً آیتاً وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِآیَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن پڑھتے تھے نا، ایک ایک آیت کر کے پڑھتے تھے، موتی پرو کر پڑھتے تھے، ہر آیت پر وقف فرماتے تھے. اور پھر کوئی ایسی آیت پڑھتے کہ جس میں جہنم کا ذکر آتا، اللہ کے غضب کا ذکر آتا، تو نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے، آپ کی تلاوت رک جاتی، ہچکی بند جاتی، آواز رند جاتی، اللہ اکبر. اور آپ رو رو کر امت کے لیے دعائیں کرتے، یا اللہ میری امت کو اپنے غضب سے بچانا، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا. اور جب اللہ کی رحمت کا ذکر آتا، تلاوت قرآن کے دوران جنت کا ذکر آتا، اللہ کی خوشنودی رضا مندی کا ذکر آتا، وہاں رک کر امت کے لیے دعائیں شروع ہو جاتی، یا اللہ میری امت سے راضی ہو جا، اللہ میری امت کو جنت عطا فرما. تو اس طرح نبی پاک کا انداز تھا ترتیل کے ساتھ. اور چوتھا کہ جب قرآن پڑھو نا اس کو تدبر کے ساتھ، جیسے آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، اللہ نے دوسرے مقام پہ پھر فرمایا افلا یدبرون القرآن، یہ اللہ کے قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ میں نے قرآن کس لیے بھیجا ہے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا. ان کو پتہ چلے قرآن پڑھ کر کہ یہ اللہ کی سچی کلام ہے. نزل بِهِ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. روح الامین جیسی ہستی لے کر آئی، اللہ پاک نے آسمان سے اپنی طرف سے بھیجا، عرش عظیم سے لانے والے روح الامین فرمایا علی قلبک، ہم نے قلب مصطفیٰ علیہ السلام پر بڑے محفوظ طریقے کے ساتھ اس کو نازل فرمایا، پوری حفاظت کے ساتھ. اور یہ قرآن پاک کا فرمایا ادب ہے، غور و فکر سے اس کو سمجھو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. یہ تفقہ قرآن پاک کا سمجھ بوجھ اچھی طرح اس کو حاصل کرو، پھر اس پر عمل کرو. لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً. یہ پانچواں ہے کہ پھر اس قرآن پاک کی تعلیم کو عام کر دو، اس کی تبلیغ کرو. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. تم میں بہترین لوگ ہیں ہی وہی کہ جو قرآن پاک سیکھنے والے، پھر آگے اس کے علم کو پھیلانے والے. تو یقیناً ہم مسلمان اس بات کے پابند ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کریں، پھر اس کو عام کرنے کے لیے پوری جد و جہد کریں. بالکل صحیح، اور اس پہ عمل بھی کریں. یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے. قرآن پاک کے حقوق میں سے اہم حقوق ہے کہ ہم نے قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں اگر پڑھا ہے تو اس پر عمل کرنا آپ پر فرض ہو جاتا ہے، اور یہ عمل کرنا قرآن پاک پر ایک مسلمان پر فرض ہے. ناظرین کرام، اس پہ مزید گفتگو کریں گے. یہاں پہ ٹائم ہوا ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد آ کے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں. ناظرین کرام، آج جو موضوع ہے بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن پاک کی تعظیم ہمارے معاشرے میں الحمدللہ بہت کی جاتی ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، اور یقیناً قرآن پاک کی حرمت کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ چوکوں میں، چوراہوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ باکسز لگائے جاتے ہیں کہ قرآن پاک کے جو مصحف کے جو اوراق ہیں اگر وہ شہید ہو چکے ہیں تو ان کو وہاں محفوظ طریقے سے پہنچایا جاتا ہے اور اس کا مکمل اکرام کیا جاتا ہے.
کیونکہ اللہ کی کلام ہے, اللہ رب العزت کی صفت ہے, اس کا احترام ہم پر لازم ہے, ہم پر فرض ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے وہ بھی فرض ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے انسان کی زندگی میں. اور میرا جو پینل آج علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب, پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ نے بریک پہ جانے سے پہلے بڑی میں سمجھتا ہوں مدلل انداز میں ہمیں یہ بات سمجھائی کہ قرآن پاک کی جہاں پہ پڑھنے کی ترغیب دی گئی وہاں عمل کی بھی ترغیب دی گئی. پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک مسلمان کو جب بات کی جاتی ہے, ہم خطبات میں اب دیکھتے ہیں کہ علماء کرام بڑا زور دیتے ہیں دروس میں, اور اسی طرح بڑی تربیت بھی ہوتی ہے, پورے میں سمجھتا ہوں کہ مہینے کے پروگرامز ہوتے ہیں, سیریز ہوتی ہیں. تو وہ ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ عمل کی ابتدا کہاں سے شروع کی جائے. وہ پہلے یہاں سے کہتے ہیں عمل کی ابتدا کہاں سے شروع کی جائے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو آپ کیا ان کو گائیڈ کرنا چاہیں گی کہ قرآن پاک پہ جو عمل کرنا ہے آپ نے, تو اس کی ابتدا کہاں سے کی جا سکتی ہے؟ بہت ہی اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے, اور اس سلسلے میں قرآن کریم ہی ہمیں یہ رہنمائی مہیا فرماتا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا. ہم اکثر دوسروں سے اسامہ صاحب شروع کرتے ہیں ہدایت کا اور تبلیغ کا جو ہے وہ کام, لیکن قرآن کہتا ہے شروع اپنی ذات سے, شروع اپنے گھر سے, شروع اپنے گھر والوں سے, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ کے عذاب سے بچاؤ. اور جیسا کہ شاہ صاحب نے حوالہ دیا سورہ بقرہ کے آغاز کا, اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ اس میں ہدایت تو ہے ہی صرف تقوی والوں کے لیے. تو جو بچ کے چلنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے تو ان کے لیے انٹرنزک موٹیویشن چاہیے, آپ کے اندر سے وہ آواز اٹھنی چاہیے جو علامہ نے کہا تھا قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اگر وہ جدت کردار چاہیے, اگر وہ سوسائٹی کا ریوائول چاہیے, تو پھر ہمیں قرآن پاک کو ایک مرتبہ پھر اس انداز سے پڑھنا پڑے گا جو علامہ اقبال کے والد گرامی نے انہیں سکھایا. اور وہ بڑا معروف واقعہ ہے, ینگسٹرز کے لیے کوڈ کرنا چاہوں گی. ایک دن علامہ اقبال رحمہ اللہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے, اور ان کے والد گرامی پاس سے گزرے, اور انہوں نے کہا کہ اے اقبال, تمہیں میں کسی دن سکھاؤں گا کہ قرآن کی تلاوت کرتے کیسے ہیں. جی, وہ جو انداز تلاوت ہے نا, یہاں سے ہمیں شروع کرنا پڑے گا. علامہ نے ایک دن پوچھا کہ والد گرامی, آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں قرآن کی تلاوت سکھاؤں گا, تو آج مجھے بتائیے کہ اس کی تلاوت کیسے کرنی چاہیے. آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت اس انداز سے کرو کہ جیسے یہ تم سے مخاطب ہے, کلام الہی میں اللہ رب الکریم. اور آج ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کو ہم اللہ رب الکریم کا ایک لو لیٹر کنسیڈر کر لیں, تو جس نے لو لیٹر میرے لیے لکھا, جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہے, صراط الذین انعمت علیہم میں انعام یافتہ لوگ کون ہیں, وہ انبیاء صدیقین شہداء کا راستہ کون سا ہے, وہ اقیم الصلاۃ کی جو قرآن بات کرتا ہے اور جو میں پورا نظام زندگی دیتا ہے نماز قائم کرنے کے بارے میں, اس کے اندر کیا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. کیا اس کا اہتمام میری نماز کے ساتھ منسلک ہے؟ تبھی تو میری نماز مجھے بے حیائی سے روکے گی, مجھے برے کاموں سے روکے گی. اور یہ ابتدا میں نے اپنی ذات سے کرنی ہے. اس 5-6 فٹ کے وجود کے اوپر, جیسے میں نے شروع میں قرآن کے حقوق کی بات کی کہ اس کی تلاوت کے بعد, اس کی تفہیم کے بعد, میں تو جس یونیورسٹی میں ہوں وہاں بڑا لکھا ہوا ہے افلا یتفکرون. اور جب تک تفکر نہیں کیا جائے گا, غور و فکر نہیں کیا جائے گا, اس کے اندر وہی جو علامہ نے غوطہ زنی کی بات کی ہے اس کے مفاہیم اور مطالب میں, اور بہت ہی معذرت کے ساتھ جو ہم دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو اچھے سے اچھا ٹیوٹر رکھتے ہیں, جو شروع میں آپ نے بات کی, اچھے سے اچھی یونیورسٹی اور ان کا سیلیبس اور فیکلٹی دیکھتے ہیں, مگر جب قرآن پڑھنے کی بات آتی ہے تو منہ اٹھا کے کہیں بھی چلے جاتے ہیں. اور علامہ نے جو بات کہی تھی کہ خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. جی, ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. تو ہمیں ایسے فقیہان حرم بھی میسر ہیں. میں خود خواتین کے اندر اٹھتی بیٹھتی ہوں, اور دکھ کے ساتھ یہ کہوں گی کہ ایک مجلس کے اندر میں نے ایک خاتون کو کہتے سنا کہ قرآن پاک کو چھوڑ دیں, اس کو نہ پڑھیں. تو جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ خواتین کی جو تجوید ہے نا وہ ٹھیک نہیں.
ارے بھائی آپ نے تجوید ٹھیک کرانی تھی یا آپ نے تلاوت سے روکنا تھا؟ مسئلے کا حل کرنا ہے یا آپ نے بالکل ہی اس معاشرے کے اندر سے قرآن کریم کو اٹھا کے پیک کر کے رکھ دینا ہے؟ تو جب تک ہم اپنی قرآن کریم کو اپنی عملی زندگی کے اندر سیرت اور حدیث اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے، ان کے اسوہ سے، ان کی تعلیمات سے جوڑ کر اس کی تفہیم حاصل نہیں کریں گے، تب تک وہ علم نافع نہیں بن سکتا. وہ وبال تو بن سکتا ہے لیکن نفع نہیں دے سکتا. بالکل بڑی خوبصورت آپ نے بات بیان فرمائی کہ علم نافع حاصل کرنے کے لیے یقیناً جو آپ نے پہلے نشاندہی کی کہ ہم اپنی جو دنیاوی ڈگری ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم بڑے بڑے اداروں کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن جب قرآن پاک کے حق کی باری ہے تو اس میں یقیناً ہم جو قرآن پاک پڑھانے والے ہیں، جن کو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہترین لوگ ہیں جو قرآن پاک پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں، یقیناً ہم نے کبھی ان کی قدر بھی تو نہیں نہ کی، اس حوالے سے ان کا احترام بھی نہیں اس قدر کیا جتنا ان کے احترام کرنے کا حق تھا. شاید اب یہ فرمائیے گا کہ ہم نے قرآن پاک اور اس طرح پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ ماہر القادری صاحب کی جو نظم ہے وہ یقیناً ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتی ہے. ہم نے تو قرآن پاک کو غلاف میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیا، عطر لگا دیا جاتا ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات میں کہا کرتا ہوں کہ پوری شادی جو ہے ہم اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی ہم خلاف ورزیاں کرتے ہیں، اور جب بیٹی کی رخصتی کی باری آتی ہے وہی قرآن جس کے مخالفت کر رہے ہوتے ہیں وہ بیٹی کے سر پہ لا کر رکھ دیا جاتا ہے کہ ہم یہ قرآن پاک کے سائے میں اس کو رخصت کر رہے ہیں. قرآن پاک میں تو اللہ نے یہ بھی فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اگر ہم قرآن پاک پڑھیں تو شکر وہاں سے کرنا سیکھ سکتا ہے، صبر کرنا وہاں سے سیکھ سکتا ہے، کسی کو برے القابہ سے قرآن پاک نے بلانے سے منع کیا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر انسان اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا شروع کرے تو ابتدا تو شروع ہو سکتی ہے، بندہ کوشش تو کرے. لیکن ہم بعض اوقات جو بڑے بڑے میں سمجھتا ہوں کہ مہینے کے کورسز بھی ہوتے ہیں اور پورا دورہ قرآن بھی ہوتا ہے، صرف اس میں ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ٹائم پیریڈ جو ہے پورا کرتے ہیں اور ایک سرٹیفکیٹ لے کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دورہ قرآن پورا کر لیا. کیا دورہ قرآن کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عمل بھی جو سکھایا جائے؟ عمل اصل میں مقصد تھا. بلا شبہ اسامہ بخاری صاحب میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کے ساتھ جتنا بھی تعلق جڑ جائے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کی تحسین کرنی چاہیے اور آگے اس کی ترغیب دینی چاہیے، اس سے اور آگے بڑھنا چاہیے. جی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی ماہر القادری صاحب کی آپ نظم کی بات کر رہے تھے، بین نورید صاحبہ نے بھی اس کی بات کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں قرآن پاک کو اچھے غلاف میں لپیٹنا، جی ہمیں اس کی یعنی تردید نہیں کرنی چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کرنا چاہیے. یہ قرآن پاک کا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے قیمتی اللہ کی ہمیں عطا کردہ نعمت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت جلیلہ کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں قرآن جیسا تحفہ عطا کیا. تو اللہ کے اس تحفے کو، یہ جیسے انہوں نے کہا یہ لو لیٹر میرے اللہ پاک ہمارے نام، اور یہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پنجابی کلام ہے، اس کلام کا عنوان ہی ہے چٹھی آسمانی احمد سرور نو آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آسمانوں سے اللہ نے چٹھی بھیجی، آپ کی وسعت مبارکہ سے اللہ نے ہمیں چٹھی عطا فرمائی، یہ خط بھیجا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نام پر، اور وہ اس خط کے اندر برکت ہی برکت ہے. وہ ذکر مبارک قرآن میں اللہ نے بار بار یہ فرمایا کہ یہ میری جو کتاب ہے نا مبارکن، یہ برکت والی ہے، اور اس کی برکت کا حال یہ ہے کہ انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے جس رات میں اس کو نازل کیا ہم نے تو اس رات کو برکت والا بنا دیا، اور اتنی برکت والا بنایا، فرمایا ما دراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس کے تو صرف نازل ہونے کی برکت سے اللہ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے زیادہ برکت والا بنا دیا. تو آپ اندازہ کریں کہ جو سراپا ہی برکت ہے، ہر لحاظ سے برکت ہی برکت ہے، تو اس کے ساتھ جس طرح کی بھی ہماری نسبت جڑ جائے، میں حلفاً کہتا ہوں برکت ہی برکت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، وہ کہتے ہیں دو کے پلایا جاتا ہے، یقیناً اس کا ہر لفظ شفا ہے، اس کا ہر پہلو شفا ہے، یہ جسمانی روحانی ہماری ساری نفسیاتی بیماریوں کا یہ علاج ہے. اس کو جس انداز سے آپ کریں گے نا، پیار محبت تعلق جوڑیں گے، یہ اسی لحاظ سے آپ کو انشاءاللہ یہاں سے شفا ملے گی. اس لیے ہمیں جو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اپنے اپنے انداز سے، کوئی کسی کے اندر علم اتنا ہے، کسی کے اندر کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، اور جس انداز سے بھی ہمیں اصلاح کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عین سب کے سب جو ایک آئیڈیل جو پوزیشن وہاں پہ پہنچ جائے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بارکہ کیا ہے ہمارے سامنے؟ آپ نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن،
مع السفد الکرام البرارہ. جو قرآن بڑی مہارت سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا, علم بھی ہوتا ہے, اس کے معنی مطالب بھی معلوم ہوتے ہیں, پڑھتے بھی بہت اچھا ہے, عمل بھی اس پہ کرتے. فرمایا قیامت کے دن اللہ کے مقرب بزرگ ترین فرشتے جو ہیں انہیں جلوس بنا کر پروٹوکول کے ساتھ جنت میں چھوڑ کر آئیں گے. سبحان اللہ. اور جو موٹی زبان والے جن کی زبان اٹکتی ہے, آقا نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا والذی یقرأ ویتعاطأ فیہ وہو علیہ شاق فلہو اجران. سبحان اللہ. اور جو میرا امتی موٹی زبان ہوگی, بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گیا, اب وہ جوڑ کر کر کے ملا کر اٹک کے قرآن پڑھ رہا ہے, تو فرمایا وہ محروم نہیں ہے, میں اللہ کا رسول اس کو گارنٹی دے رہا ہوں, فلو اجران, اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا. اس لیے ہر لحاظ سے قرآن جو ہے یہ سراپا رحمت ہے, یہ سراپا برکت ہے. اس لیے کسی چیز کی ہمیں نفی نہیں کرنی, ہاں ہم نے اس کو آگے بڑھانا ہے. ہم نے لوگوں کو یہ دعوت دینی ہے کہ آپ اس پر عمل پیرا ہوں, آپ اس کا صحیح معنی حاصل کریں, اس کے مطالب کو سمجھیں. اور جس طرح حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میری بہن فرما رہی تھے نا, صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, صحیح مسلم کے اندر آپ فرماتی ان خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان القرآن. یہ قرآن نبی پاک کی سیرت مبارکہ کو بیان کرتا ہے, آپ کے اخلاق عالیہ کو بیان کرتا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد مجھے یہاں پہ یاد ہے, وہ فرمایا کرتے تھے تم کہتے ہو قرآن ایک ہے, آزاد کہتے ہیں قرآن دو ہیں. ایک وہ قرآن ہے جس کی تلاوت کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہو, اور ایک قرآن وہ ہے جو مکہ مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے, جو سیدہ فاطمہ کا بابا جان ہے اور حسنین کریمین کا نانا جان ہے, اور محمد کریم ان کا اسم گرامی ہے. تو یقیناً علامہ اقبال مجھے یہاں پہ یاد ہے, وہ کیا کہتے ہیں, نگاہ عشق و مستی میں. یہاں بھی لوگ ٹھکر کھا جاتے ہیں, علامہ اقبال پر اعتراضات کرتے ہیں, اللہ کو سمجھ عطا فرمائے. نگاہ عشق و مستی کا لفظ عبودیت نہیں کہہ رہے, نگاہ محبت میں, نگاہ عشق و مستی میں. نبی پاک کے بارے میں عرض فرما رہے, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. دنیا کا کوئی انسان, دنیا کی کوئی مخلوق اللہ کی ان کی ہم پلہ نہیں ہے. ہماری محبتوں میں فرماتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن, وہی فرقان, وہی یاسین, وہی طٰہٰ. یہ سارا قرآن نبی پاک کی سیرت مبارکہ اس پہ عمل ہے. اور آقا نے اپنے اہل بیت اطہار کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ آقا فرماتے ہیں میرے اہل بیت اطہار اور قرآن ان کا آپس میں رشتہ ایسا ہے وَلَن يَتَفَرَّقَا, اور ایک حدیث کے الفاظ ہے وَلَن يَفْتَرِقَا حتیٰ یاردا علی الحوض. قرآن اور میرے اہل بیت اکٹھے رہیں گے, ساتھ ساتھ ہی رہیں گے, حتیٰ کہ جب تک یہ سارا سفر صدیوں کا طے کر کے میرے پاس حوض کوثر تک نہیں پہنچ جاتے. یہ بڑی آپ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہے اسوہ حسنہ, وہ اصل میں قرآن پاک کی عملی جو ہے وہ تفسیر ہے. کہ آقا حضرت ابوالکلام آزاد جو تھے, مولانا ابوالکلام آزاد کی جو آپ نے مثال بیان فرمائی کہ جنہوں نے فرمایا کہ قرآن دو ہیں جو ایک مکہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں بھی نظر آتے ہیں. یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر لمحہ قرآن پاک کی عملی تفسیر تھا. پروفیسر صاحب یہ بیان فرمائیے گا, کیونکہ آپ دروس قرآن کے لیے بھی جاتی ہیں, محافل میں جاتی ہیں, تشریف لے کے جاتی ہیں, تو بہت ساری خواتین آپ کو وہاں ملتی بھی ہوں گی, یہ سوالات بھی کرتی ہیں کہ ہم گھر کے کام کاج کرتی ہیں, بچوں کو پالتی ہیں, گھر کے بہت سارے معاملات میں ہم سارا دن بزی رہتی ہیں, تو ہم قرآن پاک پہلے وہ نہیں سیکھ سکیں یا اس نہج پہ ہم نہیں پہنچ سکیں, تو اب اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر شاید وہ جاب بھی کرتی ہیں یا گھر کے معاملات نپٹا رہی ہوتی ہیں, تو وہ اس ٹائم میں, اس ٹائم پیریڈ کے اندر وہ قرآن پاک کو کیسے سمجھ سکتی ہیں, کیسے پڑھ سکتی ہیں, جو قرآن پاک نے آپ نے خود ہی فرمایا کہ قرآن پاک غور و فکر کی ترغیب دے رہا ہے, تو اس جو ایج کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں کیسے وہ قرآن پاک کے میں سمجھتا ہوں مطالب کو سمجھ سکتی ہیں اور قرآن کو سیکھ سکتی ہیں؟ دیکھیے پروگرام سے پہلے قبلہ شاہ صاحب مجھے اپریشیٹ کر رہے تھے کہ آپ کے اندر جو علم کی پیاس اور تجسس ہے اس کی وجہ سے اب تک میں یونیورسٹی میں جو ہے وہ پی ایچ ڈی کر رہی ہوں اور تعلیم کا حصہ ہوں. حالانکہ میرے ماشاءاللہ بیٹے کی بھی شادی ہو چکی ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ تعلیم انسان کو عمر یا وہ جو گھر کی ذمہ داریاں ہیں ان کے ساتھ کسی عورت کو مشروط نہیں کرنی چاہیے.
آپ کو اپنی زندگی کے اندر ایک تجسس کا اور ایک پیاس کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے. اور ہم خواتین جس ڈپارٹمنٹ میں جنت کے جائیں گی وہ سیدات النساء خاتون جنت جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ڈپارٹمنٹ ہے، جو کیا ارشاد فرماتی کہ اللہ میں تیرے قربان جاؤں، میں تیرے صدقے واری اپنی زبان میں کہہ رہی ہوں کہ تو نے مجھے قرآن کی ایک آیت کی تفہیم میں بھی حیران نہیں کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تربیت یافتہ شہزادی جو ہیں ان کی کنیز کا کیا حال تھا کہ وہ قرآن سیدہ فضہ سلام اللہ علیہا کہ وہ جواب میں قرآن کی آیت تلاوت کیا کرتی تھیں. تو یہ خواتین نے اگر پہلے نہیں کر سکیں، زندگی میں موقع نہیں ملا، تو آج تو ہم اس دور میں ہیں کہ جب ڈیجیٹل ورلڈ ہے، جب ایک موبائل فون میں ہمارے پاس دنیا جہان کی بیسٹ قرات سیکھنے کا موقع ہے، بیسٹ تلاوت، ترجمہ، تفسیر، تفہیم، اردو، انگریزی، دنیا کی کسی زبان کے اندر اگر ہم اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیں، سیکھنا چاہیں تو کوئی وجہ نہیں. تو اس کے لیے کرنا کیا ہے، جو میں نے شروع میں بات کی تھی، سیلف موٹیویشن. سب سے پہلے آپ اپنے ترجیحات مقرر کریں کہ فرشتہ تو اجل کا میرے پیچھے کھڑا ہے، مجھے نہیں پتا کون سا لمحہ آخری لمحہ ہو. تو قرآن کریم کوئی پولیٹیشین نہیں ہے، یہ قبر میں یا آپ کے حق میں شفاعت کرنے آئے گا یا یہ بتانے آئے گا کہ دنیا میں اس شخص نے میرے حقوق کو نہیں پہچانا. تو آج جو ہم پروگرام کر رہے ہیں جس کا موضوع بھی ہے کہ رجوع الی القرآن، قرآن کے حقوق کی طرف اگر ہم خیال کریں تو اس کے اندر جب تک ہم عمل کا رشتہ اس سے استوار نہیں کریں گے تب تک ہم قبر کے اندر اس کی شفاعت کے حقدار نہیں بن سکتے. اور خاص طور پر علامہ نے جو کہا تھا نا کہ حافظ رمز اخوت مادراں اور حافظ قرآن و ملت مادراں، وہ مائیں، میری والدہ، میں اکثر یہ بات کہا کرتی ہوں کہ مائیں اپنی ذات میں یونیورسٹی ہوا کرتی ہیں، چاہے ان کے پاس دنیا کی ڈگریاں ہوں یا نہ ہوں. کبھی تلاوت قرآن مجید میں نے ان کو مس کرتے نہیں دیکھا، کبھی جمعے کے روز سورہ کہف ان کو مس کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی زندگی کے معاملے میں قرآن اور نوافل اور روزے کے علاوہ کوئی منت مانی ہو. تو جو ماؤں نے ٹرینڈ سیٹ کرنا تھا، آج مائیں تو اپنے گیجٹس میں خود پڑ گئیں. آج تو وہ اس طرف نکل گئیں کہ سوسائٹی کی وہ جو مغرب کی یلغار تھی اس کے اندر لگ کے لایانی باتوں کے اندر. تو آج ہم ماؤں کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہم نے گھروں کے انوائرمنٹ کو، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بچے کی تربیت کے لیے پریپیئر یور اون انوائرمنٹ، اپنے گھروں کو غاروں کی طرح سے بنا لیں، کیونکہ یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر اپنے اور اپنے گھر والوں کے ایمان کو بچانا پہلی جو ذمہ داری ہے وہ گھر کے اندر ماں اور باپ کی ہے، میاں بیوی کی ہے. تو وہ اپنے گھر کی انوائرمنٹ میں ترانہ جو گونجے بچے کے کانوں کے اندر وہ قرآن کا گونجنا چاہیے. اور جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اگر کوئی عورت فیملی وے پہ ہو تو وہ بیسٹ قاری کا اہتمام کرے. تو آج تو میرے پاس موبائل فون ہے، آج میں لگا کے وہ 9 مہینے تلاوت کیوں نہیں سنتی. اور اسامہ بھائی یہاں پر فیصلہ آباد کے اندر میں ایک میڈیکل ڈاکٹر سے ملی، شی از جسٹ 35. انہوں نے کہا میں نے اس چیز کو کیا اور یہ میرا بچہ 10 سال کا، آپ پوچھ سکتی ہیں اس کی چچیاں تائیاں خالہ پاس موجود ہے کہ جب میرے بچے نے بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے اس نے قرآن کی آیات پڑھی. تو اللہ کا نظام تو وہی ہے، قانون قدرت نہیں بدلا. ہمیں موٹیویشن جو ہے وہ اس کی ترغیب جو ان پروگرامز کے ذریعے ملتی ہے اس کو بھی پلے باندھنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے سیلف موٹیویشن. بالکل، بڑی خوبصورت آپ نے بات بیان فرمائی. یقیناً سیلف موٹیویشن جب تک نہیں ہوگی، ول پاور نہیں ہوگی، تو اب کیسے جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں. اور یقیناً آپ نے بڑی پیاری بات ایک اور بھی کہی کہ ان پروگرامز کے کرانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ صرف ٹائم سلاٹ جو ہے اس کو نہیں گزارنا ہوتا، یا ہم صرف سکرین پہ آنے کے لیے نہیں ہوتا. یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ یہاں بیان کیا جا رہا ہے ہم اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ جو ہم نے کہا ہے اس پہ ہم خود بھی عمل کریں، اور جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. اور یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے امر بالمعروف کی باتیں بتا رہے ہیں، نہی عن المنکر کی باتیں بتا رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے احکامات دیے ان کو ماننا چاہیے، جن سے منع فرما دیے ان سے رک جانا چاہیے. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ قرآن پاک جو ہے یہ تو انسانی زندگی میں بڑا اثر انداز ہوتا ہے. اگر انسانی زندگی کو چھوڑ کے دیگر جو مخلوقات ہیں ان کی زندگی کی بات کی جائے تو قرآن پاک کی تاثیر ہے کہ یہ اثر انداز ہوتا ہے. اگر آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں لوگ پریشان حال ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں، آپ نے اس نے پہلے ہی بات بھی کی، نفسیاتی بیماریاں ہوں، جسمانی ہوں، روحانی ہوں، قرآن پاک سے بڑھ کر بہترین علاج نہیں ہے. تو آپ کیا فرمائیں گے جو قرآن کریم ہے آج کے دور میں کیسے انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے؟ دیکھیں قرآن پاک میں سورہ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو یوں خود بیان فرمایا ہے
کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ سبحان اللہ. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. او میرے انسانوں، میرے بندوں، یہ قرآن اگر میں پہاڑوں پر نازل کر دیتا سبحان اللہ. تو اس کی تاثیر سے وہ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں وہ پیوندے خاک ہو جاتے، جی. وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. بے شک. اتنی ان کے اندر تاثیر پیدا ہوتی، اتنی خشیت الہی پیدا ہو جاتی. اور یہ میں مثال تمہارے لیے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تم بھی غور و فکر کرو. اللہ. تمہارے اندر بھی قرآن پاک کے لیے یہ توجہ پیدا ہونی چاہیے. جی. اگر انسان انہماک اور توجہ پیدا کر لے تو یقیناً یہ قرآن اثر انداز ہوتا ہے. جی. جنات کی جماعت گزر رہی تھی، قرآن میں اللہ خود بیان فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمٍ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ فرماتے ہیں کہ جنات جو کافر اور مشرک تھے، جی. ان کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی. وہاں قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخل میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. سبحان اللہ. آپ کی میٹھی میٹھی آواز، رسول اللہ سے زیادہ پیارا قرآن پڑھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما سمعت احدا احسن صوتا منہ، میں نے آقا سے زیادہ پیارا قرآن پڑھنے والا کوئی قاری نہیں سنا. بے شک. آقا فرماتے ہیں ان من احسن الناس صوتا بالقرآن الذی اذا سمعتموہ حسبتموہ یخشی اللہ. بہترین قاری قرآن وہ ہوتا ہے جس کو تلاوت کرتے سنا جائے تو سننے والوں کو احساس ہو جائے کہ پڑھنے والا اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، اس کے دل میں اللہ کی خشیت. اور رسول اللہ سے بڑھ کر ایسا کون تھا؟ تو جنات نے آقا کی زبان اطہر سے جب تلاوت قرآن سنی، ایک تلاوت سے، ایک بار تلاوت سننے سے ان کی کایا پلٹ گئی. وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمٍ مُنذِرِينَ. وہ صرف خود مسلمان ہی نہیں ہوئے، وہ مبلغ قرآن بن کر اپنی قوم کے پاس آئے. تو یقیناً آج میں یہ سمجھتا ہوں یہ قرآن پاک آج نفسیاتی جو مریض ہے، یہ نفسیاتی مرض ہے نا، جی. یہ اللہ قسم مسلمانوں کی مرض تھی نہیں. بے شک. یہ قرآن والوں کی مرض ہو سکتی جی. کہ جن کے پاس الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوب بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ ذکر الہی ہے. ومن اعرض عن ذکری، یہ قرآن اللہ کے ذکر کا نام ہے، ذکر مبارک، اور مبارک ذکر کا نام ہے. اللہ فرماتے ہیں جو یہ میرا ذکر ہے یہ تو دل جو بیمار ہوتے ہیں نا ان کو شفا عطا کر دیتا ہے. جی. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. سبحان اللہ. یہ سینے کی ساری مرضوں کی شفا ہے. بے شک. تو جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا تو بیمار دلوں کو اللہ شفا عطا کرتا ہے. اس کا دم کرنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے مریضوں کو شفا ملتی ہے جو بیمار ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں قرآن پڑھو. جیسے ابھی میری بہن کہہ رہی تھی نا، ہمارے گھروں میں پہلے قرآن پڑھا جاتا تھا. ہماری مائیں سچی بات 5-5 7 پارے روزانہ تلاوت قرآن کرنے والی مائیں تھیں. چلیے آج اتنا نہیں پڑھ سکتے، کم از کم ایک پارہ تو پڑھنا شروع کرو میری بہنوں. جی. میری بیٹیوں، گھروں میں قرآن پڑھو. جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ سبحان اللہ. وحفتہم الملائکہ، وہاں اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سایہ فگن ہو جاتی ہے. تو جس گھر میں قرآن پڑھا جائے نا، سورہ البقرہ، میرے آقا فرماتے ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فی سورۃ البقرہ. جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہو نا وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. شیطان رک نہیں سکتا وہاں پر. لیکن ہم اپنے گھروں میں قرآن ہی پڑھتے تو شیطان تو پھر آئیں گے وہاں پر. جادو تو وہاں پہ آئے گا، وہاں پر آسیب تو آئے گا، وہاں پر نحوستیں تو آئیں گی. لیکن جہاں قرآن پڑھا جائے، اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، خود قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتے تو آتے ہی ہیں. سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ. جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی نا میں اللہ خود وہاں پہ آتا ہوں. کیسے میرا اللہ آتا ہے؟ میرا اللہ جانتا ہے. یہ سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا اور جہاں میرا اللہ خود ہو، اللہ کے فرشتے ہو، وہاں شیطان نہیں ہوتے، وہاں شیطان بھاگ جاتے ہیں. رحمتیں ہوں گی. اور جب فرشتے آتے ہیں تو رحمتیں لے کر آتے ہیں. تو نفسیاتی بیماریاں وہ نہیں رہنے دیتے، یقیناً بڑی شفا آتی وہاں پر. آپ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ یقیناً جہاں پہ اللہ رب العزت ہوں، اللہ کے نورانی ملائکہ ہوں، وہاں پہ رحمتیں آتی ہیں. اور یقیناً
بڑی خوبصورت باتیں آپ دونوں مہمانوں نے کی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اس پر ہماری بہترین رہنمائی فرمائی اور بہترین طریقے سے ایلیبوریٹ کر کے بتا دیا کہ یقیناً قرآن پاک کی تعظیم بھی اس کا حق ہے، اس کا ادب کرنا یہ بھی اس کا حق ہے، اور اس پر ایمان لانا یہ بھی حق ہے، اس پہ عمل کرنا یہ بھی اس کا حق ہے، اس کی تبلیغ کرنا، قرآن پاک کو سکھانا یہ بھی اس کا حق ہے. یقیناً اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن والا بنا دے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، اہل قرآن جو ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے خاص الخاص بن جاتے ہیں. اور اسی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کی رسی کا نام ہے، جس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. یقیناً جس کا ہاتھ اللہ رب العزت تھام لیتے ہیں وہ زندگی کے کسی معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ پریشان نہیں ہوتا، وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے زندگی کی کامیابیوں کو سمیٹتا ہے. ناظرین کرام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میں قرآن پاک کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس پہ غور و فکر کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے. ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.